सबको आदाब। मैं एरिक हूं। आखिरी अय्याम का मसीह कादर मुतलक खुदा 30 साल पहले जाहिर हो चुका है। उसने 1991 में काम करना और सच्चाइयों का इजहार शुरू किया। उन्होंने इजहार किया है कलाम जिस्म में जाहिर होता है। उनके लाखों अल्फाज जो सब ऑनलाइन हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक एक अजीम रोशनी की तरह चमक रहे हैं और पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। तमाम फिरकों के वो लोग जो सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने देखा कि कादिर मुतलक खुदा का कलाम सच्चा है और रूहुल कुद्स कलीसियाओं से बात कर रहा है। खुदा की आवाज सुनकर उन्होंने बेताबी से कादिर मुतलक खुदा को कबूल किया है। वो खुदा के तख्त के सामने पेश किए गए और मेमने की दावत में शरीक हैं। रोजाना खुदा का मौजूदा कलाम खाते और पीते हैं, जिंदा पानियों के रिस्क से लुत्फानंदोज होते हैं। उनके दिल ज्यादा से ज्यादा रोशन हैं। उन्होंने बहुत सी सच्चाइयां जान ली हैं। उनके पास खुदा की जाती रहनुमाई और गल्लाबानी है। खुदा की अदालत के काम के जरिए उनके बदउनवान मिजाजों को साफ और तब्दील किया जा रहा है और उनके पास दीदाजिब शहादतें हैं। वो खुदा की तरफ से आफतों से पहले गालिब बनाए गए और वो पहले फल बन गए हैं, खुदा की खुशनूदी और बरकत हासिल करते हुए। और आज कादिर मुतलक खुदा की कलीसिया दुनिया भर के ममालिक में बहार के पहले शगुफों की तरह फूट रही है और मुंतखब करदा लोग तन मन से खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैला रहे हैं, कादिर मुतलक की गवाही देते हुए। तमाम ममालिक, खित्तों और तमाम फिरकों के ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के आखिरी अय्याम के काम को कबूल कर रहे हैं। बादशाही की यह बिशारत ना रुकने वाली ताकत और रफ्तार के साथ फैल रही है, इंजील की पेशनगोइयों को पूरा करते हुए। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। ताहम अगरचे बहुत से ईमान वालों ने कादिर मुतलक खुदा के कलाम को पढ़ा है और कायल हैं कि वो सब सच है। चूंकि कादिर मुतलक खुदा एक मामूल के इंसान जैसा लगता है और बादल पर लौटने वाला खुदावंद यसू नहीं है, वो उसे कबूल नहीं करते। और कुछ लोग इंजील के लुग़वी अल्फाज से चिमटे हुए हैं। इस आयत को लेकर यसू मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यसू का नाम कभी नहीं बदलेगा। कादिर मुतलक खुदा यसू नहीं कहलाता और इंजील कहीं कादिर मुतलक खुदा के नाम का जिक्र नहीं करती। वो उसे कबूल नहीं करते। वो कहते हैं अगर उन्होंने उसे कबूल कर लिया, सिर्फ कादिर मुतलक खुदा के कलाम को पढ़ा और इंजील को नहीं, और यसू के नाम से दुआ मांगना छोड़ दी, ये खुदावंद यसू के साथ सरी खयानत होगी। इतने बरस खुदावंद पर ईमान और उसके फजल से लुत्फ उठाने के बाद वो उसे धोखा नहीं दे सकते थे। ये उनकी सबसे बड़ी दलील है। और जो लोग कादिर मुतलक खुदा पर ईमान रखते हैं, ये उनकी खुदावंद यसू के गद्दार के तौर पर मजम्मत करते हैं। इसने बहुत से लोगों को सच्चे तरीके की तहकीक से रोक रखा है और शायद कादिर मुतलक खुदा का कलाम सच और खुदा की आवाज भी माने, मगर वो कबूल करने की हिम्मत नहीं करते। नतीजतन वो अपनी जिंदगी में आने वाली आफात का शिकार हो रहे हैं। ये वाकई अफसोसनाक, अहमकाना और जाहिलाना है। ये इंजील की एक और बात को पूरा करता है। अहमक बेअक्ली से मरते हैं, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। तो क्या कादिर मुतलक खुदा को कबूल करना खुदावंद यसू को धोखा देना है या नहीं? आइए आज हम इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कादिर मुतलक खुदा को कबूल करना खुदावंद के साथ खयानत है। इस मसले से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? सिर्फ नाम मुख्तलिफ होना हमें मुतमईन नहीं कर सकता, लेकिन हमें यह मालूम करना होगा कि आया वो एक रूह है, क्या काम पर लगा हुआ वही एक खुदा है। कानून के दौर में यहोवा खुदा काम कर रहा था और फजल के दौर में यह खुदावंद यसू था। अब हम यहां देख सकते हैं कि खुदा का नाम बदल गया था कि अब वो यहोवा नहीं बल्कि इसकी बजाय यसू कहलाता था। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि खुदावंद यसू यहोवा से मुख्तलिफ खुदा था?
یا یہ کہ خداوند یسوع پر ایمان لانا یہوہ خدا کے ساتھ خیانت تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ پر یہودیت کے زیادہ تر لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا کرنا یہوہ کو دھوکہ دینا ہے۔ انہوں نے اسے مصلوب کرنے میں بھی مدد کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ خداوند یسوع یہوہ خدا کی روح ہے جو جسم میں ظاہر ہوا اور کام کر رہا ہے۔ اس کا نام مختلف تھا، لیکن خداوند یسوع اور یہوہ ایک ہی روح اور ایک ہی خدا تھے۔ انجیل میں ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی درج ہے، فلپ کی، جو خداوند یسوع سے کہتا ہے، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے جواب دیا، فلپوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ خداوند یسوع کے الفاظ بہت واضح تھے۔ وہ اور یہوہ ایک ہی خدا تھے، اور اس کی روح یہوہ ہی کی روح تھی۔ خداوند یسوع یہوہ خدا کا ظہور تھا، جو ایک سچا خدا ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لانا یہوہ خدا سے خیانت نہیں، بلکہ یہوہ کے تابع ہونا تھا۔ یہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ اگر آپ اپنے ایمان میں ایک نام اور انجیل کے لغوی الفاظ سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ بھی روح اور اس کے کام کو سمجھے بغیر، تو ممکن ہے آپ گمراہ ہو جائیں اور خدا کی مخالفت کریں۔ پھر آپ خدا کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، جس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ جب خداوند نمودار ہوا اور کام کیا تو یہودیت کے پیروکاروں نے اسے مسترد کیا، تو کیا یہ یہوہ خدا کے ساتھ خیانت نہ تھی؟ ان کے عمل کا جوہر خیانت ہے، اسی لیے خدا نے بنی اسرائیل پر لعنت کی۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع کے ظہور اور کام سے بہت پہلے اس کے بارے انجیل کی ایک پیشن گوئی تھی، جو کہتی ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ لیکن جب وہ آیا تو اسے امانویل نہیں کہا گیا، بلکہ یسوع کہا جاتا رہا۔ یہودیت کے فریسیوں نے لغوی کلام پر سختی سے عمل کیا۔ چونکہ خدا کا نیا نام مطابقت نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے خداوند کے انکار اور مذمت کی کوشش کی۔ چاہے خداوند یسوع کی تعلیمات میں کتنا اختیار اور کتنی طاقت موجود ہے، انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور آخر کار گناہوں نے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا اور خدا کی لعنت اور سزا کے مستحق ہوئے۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز سبق ہے۔ تو جہاں تک خداوند کے استقبال کا تعلق ہے، کیا ہمیں سختی سے کتابوں سے چمٹے رہنا ہے؟ اور کیا صرف یسوع کے نام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے؟ ایسا کرنے سے خدا کی مخالفت اور مذمت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے بہت سے ایمانداروں کو بصیرت نہیں، لہٰذا وہ یسوع کے نام اور انجیل کے لغوی الفاظ کو پکڑتے ہیں اور سچے طریقے کی تحقیق کریں تو پوچھتے رہتے ہیں، کیا قادر مطلق خدا کے نام کے لیے انجیل کی کوئی بنیاد ہے؟ اگر قادر مطلق خدا کا نام انجیل میں نہیں ہے تو میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قادر مطلق خدا کا نام انجیل میں نہ ہو تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، پھر آپ خداوند یسوع پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نام عہد نامہ قدیم میں نہیں ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ واضح طور پر بہت سے لوگ انجیل کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے، لیکن اندھا دھند لفظی کلام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں۔ وہ مناجات نہیں کرتے تاکہ خدا کے کلام سے سچائی تلاش کریں یا روح القدس سے تصدیق کریں۔ یہ بالآخر انہیں ہلاک کرے گا۔ در حقیقت خدا کے آخری ایام میں کام اور ظہور کے بارے انجیلی پیشن گوئیاں ہیں، قادر مطلق خدا کے نام پر۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ جو غالب آئے، میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر
کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، قادر مطلق۔ اے خداوند خدا، قادر مطلق، جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آپ وہی 8:4 اور 7:16 میں اور مزید بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آخری ایام میں خدا کا ایک نیا نام ہوگا، قادر مطلق، یعنی قادر مطلق خدا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آخری ایام میں ظاہر ہو کر قادر مطلق کے نام سے کام کرتا ہے، اور خدا نے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی۔ جن لوگوں نے قادر مطلق کو مانا، انہوں نے خداوند کی آواز سنی ہے اور قادر مطلق خدا کو لوٹے ہوئے خداوند یسوع کے طور پر مانا ہے۔ انہوں نے خداوند کا استقبال کیا ہے، اس کی حضوری میں پیشور میمنے کی شادی کی دعوت میں شریک ہیں۔ یہی لوگ سچے دیندار اور اصلی ایمان والے ہیں۔ انہوں نے آخرکار خداوند کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے حاصل کیا ہے۔ جو لوگ خداوند کا استقبال کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو گمشدار ختم پائیں گے، وہ خداوند کو کھو دیں گے۔ وہ لوگ جو یسوع کے نام پر قائم رہتے ہیں، جب خداوند آتا ہے تو اس کی آواز کو نہیں پہچانتے۔ وہ قادر مطلق خدا کو خداوند یسوع کی روح کے ظاہر ہونے اور کام کرنے کے طور پر نہیں پہچانتے ہیں۔ خداوند یسوع کی واپسی کو قبول کیے بغیر، اسے پہچانے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع کی مخالفت اور اسے دھوکہ دینا ہے۔ خداوند کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ یہ اسے پہچانے بغیر اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ سب اب واضح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب خدا کا نام کیوں بدلتا رہتا ہے؟ وہ ہر دور کے لیے ایک نیا نام کیوں اپناتا ہے؟ اس میں سچائی کا ایک راز چھپا ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے آئیے ہم قادر مطلق خدا کے کلام پر نظر ڈالیں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، ہر بار جب خدا زمین پر آتا ہے، وہ اپنا نام، اپنی جنس، اپنی شبیہ اور اپنا کام بدلتا ہے۔ وہ اپنے کام کو دہراتا نہیں ہے۔ وہ ایک خدا ہے جو ہمیشہ نیا ہوتا ہے اور کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جب وہ پہلے آیا تو اسے یسوع کہا گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ آئے گا تو کیا وہ اب بھی یسوع ہی کہلا سکتا ہے؟ جب وہ پہلے آیا تو وہ مرد تھا، کیا وہ دوبارہ اس مرتبہ بھی مرد ہی ہو سکتا ہے؟ جب وہ فضل کے دور میں آیا تو اس کا کام صلیب پر میخوں سے جڑنا تھا۔ جب وہ دوبارہ آئے گا تو کیا وہ اب بھی بنی نوع انسان کی گناہ سے خلاصی کروا سکتا ہے؟ کیا اسے دوبارہ صلیب پر میخوں سے جڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اس کے کام کو دہرانا نہیں ہوگا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ خدا ہمیشہ نیا ہے اور کبھی پرانا نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن اس سے مراد خدا کے مزاج اور اس کے جوہر کی تبدیلی ہے۔ اس کے نام اور کام میں تبدیلیاں اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہیں کہ اس کے جوہر میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، خدا ہمیشہ خدا رہے گا اور یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر تو کہتا ہے کہ خدا کا کام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کیا وہ اپنے 6000 سالہ انتظامی منصوبے کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ تو صرف یہ جانتا ہے کہ خدا ہمیشہ کے لیے ناقابل تغیر ہے، لیکن کیا تو جانتا ہے کہ خدا ہمیشہ نیا ہوتا ہے
اور کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اگر خدا کا کام ناقابل تغیر ہوتا تو کیا وہ بنی نوع انسان کی آج کے دور تک رہنمائی کر سکتا تھا؟ اگر خدا ناقابل تغیر ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اس نے پہلے سے ہی 2 ادوار کا کام کر رکھا ہے؟ اور اس طرح یہ الفاظ کہ خدا ہمیشہ نیا ہے اور کبھی پرانا نہیں ہوتا اس کے کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ الفاظ کہ خدا ناقابل تغیر ہے اس بات کا حوالہ دیتے ہیں جو خدا فطری طور پر رکھتا ہے اور جو وہ خود ہے۔ اس بات سے قطع نظر تو 6000 سال کے کام کا تعلق کسی ایک نقطے سے نہیں جوڑ سکتا اور نہ ہی مردہ الفاظ سے اس کو محدود کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی حماقت ہے۔ خدا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا انسان تصور کرتا ہے، اور اس کا کام کسی ایک دور میں ٹھہرا نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر خدا کا نام ہمیشہ یہوہ نہیں ہو سکتا۔ خدا اپنا کام یسوع کے نام سے بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا کا کام ہمیشہ آگے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ خدا ہمیشہ خدا ہے اور وہ کبھی شیطان نہیں بنے گا۔ شیطان ہمیشہ شیطان ہے اور یہ کبھی خدا نہیں بنے گا۔ خدا کی حکمت، خدا کی حیرت انگیزی، خدا کی راست بازی اور خدا کی عظمت کبھی نہیں بدلے گی۔ اس کا جوہر اور جو وہ رکھتا ہے اور جو وہ خود ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ جہاں تک اس کے کام کا تعلق ہے، چونکہ وہ ہمیشہ نیا ہوتا ہے اور کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہمیشہ گہرائی میں جاتے ہوئے آگے کی سمت ترقی کرتا ہے۔ ہر دور میں خدا ایک نیا نام رکھتا ہے، ہر دور میں وہ نیا کام کرتا ہے، اور ہر دور میں وہ اپنی مخلوق کو اپنی نئی مرضی اور نئے مزاج کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر نئے دور میں لوگ خدا کے نئے مزاج کے اظہار کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں تو کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے صلیب پر میخوں سے نہیں جڑیں گے؟ اور ایسا کرنے سے کیا وہ خدا کی تشریح نہیں کریں گے؟ یہوہ وہ نام ہے جو میں نے اسرائیل میں اپنے کام کے دوران اپنایا، اور اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا خدا جو انسان پر رحم کر سکتا ہے، انسان پر لعنت بھیج سکتا ہے اور انسان کی زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ خدا جو بڑی طاقت کا مالک ہے اور حکمت سے پر ہے۔ یسوع امانویل ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کا چڑھاوا، جو محبت سے سرشار ہے، شفقت سے مملو ہے اور جو انسان کو خلاصی دلاتا ہے۔ اس نے فضل کے زمانے کا کام کیا اور وہ زمانہ فضل کی نمائندگی کرتا ہے، اور انتظامی منصوبے کے کام کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ یسوع کا نام اس لیے وجود میں آیا تاکہ زمانہ فضل کے لوگ دوبارہ جنم لے سکیں اور انہیں بچایا جا سکے، اور یہ پوری بنی نوع انسان کی خلاصی کے لیے ایک خاص نام ہے۔ اس طرح یسوع نام خلاصی کے کام کی نمائندگی کرتا ہے اور دور فضل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہوہ نام اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایک خاص نام ہے جو قانون کے تحت رہتے تھے۔ کام کے ہر دور اور ہر مرحلے میں میرا نام بے بنیاد نہیں ہے، لیکن نمائندہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر نام ایک دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہوہ قانون کے دور کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ اعزاز ہے جس کے ذریعے اسرائیل کے لوگوں نے اپنے خداوند کو جس کی وہ عبادت کرتے تھے پکارا۔ یسوع فضل کے دور کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے خدا کا نام ہے جنہیں فضل کے دور میں خلاصی دی گئی۔ اگر انسان اب بھی آخری زمانے میں نجات دہندہ یسوع کی آمد کی آرزو رکھتا ہے اور اب بھی اس سے اس صورت میں آنے کی امید رکھتا ہے جو اس نے یہوہ میں اپنائی تھی، تو 6000 سالہ مکمل انتظامی منصوبہ خلاصی کے زمانے میں رک گیا ہوتا
اور آگے نہ بڑھ سکتا۔ مزید برآں آخری ایام کبھی نہیں آئیں گے اور عہد کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع نجات دہندہ صرف انسانوں کی خلاصی اور نجات کے لیے ہے۔ میں نے یسوع کا نام صرف فضل کے زمانے میں تمام گناہگاروں کی خاطر لیا، لیکن یہ وہ نام نہیں ہے جس سے میں پوری انسانیت کو ختم کروں گا۔ اگرچہ یہوہ، یسوع اور مسیحا سبھی میری روح کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ نام صرف میرے انتظامی منصوبے کے مختلف زمانوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور میری ذات کی تمامیت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ نام جن سے روئے زمین پر لوگ مجھے پکارتے ہیں، وہ میرے مکمل مزاج اور جو کچھ میں ہوں اس کی تمامیت بیان نہیں کر سکتے۔ وہ محض مختلف نام ہیں جن سے مجھے مختلف زمانوں میں پکارا گیا ہے، اور یوں جب آخری عہد، آخری ایام کا عہد آئے گا، میرا نام دوبارہ بدل جائے گا۔ مجھے یہوہ یا یسوع نہیں کہا جائے گا، کجا یہ کہ مسیحا کے نام سے پکارا جاؤں۔ میں خود طاقتور قادر مطلق خدا کہلاؤں گا، اور اس نام کے تحت میں پورا عہد ختم کروں گا۔ مجھے کبھی یہوہ کے نام سے جانا جاتا تھا، مجھے مسیحا بھی کہا جاتا تھا، اور لوگوں نے ایک وقت میں مجھے پیار اور عزت کے ساتھ یسوع نجات دہندہ بھی کہا۔ تاہم آج میں وہ یہوہ یا یسوع نہیں ہوں جسے لوگ ماضی میں جانتے تھے۔ میں وہ خدا ہوں جو آخری ایام میں واپس آیا ہے، وہ خدا جو عہد کو ختم کرے گا۔ میں خود وہ خدا ہوں جو زمین کے آخری سرے سے اٹھتا ہے، اپنے پورے مزاج سے معمور، نیز اختیار، عزت و شان سے سرشار ہوں۔ لوگ کبھی میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے مجھے کبھی نہیں جانا اور ہمیشہ میرے مزاج سے ناواقف رہے۔ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک کسی ایک شخص نے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ یہ وہ خدا ہے جو آخری ایام میں انسان پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان پوشیدہ ہے۔ وہ انسان کے درمیان رہتا ہے، سچا اور حقیقی، جلتے سورج اور بھڑکتے شعلے کی طرح، طاقت سے پر اور اختیار سے لبریز۔ کوئی بھی شخص یا چیز ایسی نہیں ہے جس کا انصاف میرے کلام سے نہیں کیا جائے گا، اور کوئی ایک شخص یا چیز ایسی نہیں ہے جو آگ کے جلنے سے پاک نہ ہو۔ آخرکار تمام قومیں میرے کلام کی وجہ سے نعمتیں پائیں گی، اور میرے الفاظ کی وجہ سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ یوں آخری ایام میں تمام لوگ دیکھیں گے کہ میں نجات دہندہ ہوں، واپس آیا ہوں، اور میں ہی وہ قادر مطلق خدا ہوں جو تمام بنی نوع انسان کو فتح کرتا ہے۔ اور سب دیکھیں گے کہ میں کبھی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ تھا، لیکن یہ کہ آخری دنوں میں سورج کے شعلے بن جاؤں گا جو تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے، اور ساتھ ہی راست بازی کا سورج ہوں جو تمام چیزوں کو منکشف کرتا ہے۔ یہ آخری ایام میں میرا کام ہے۔ میں نے یہ نام لیا ہے اور میں اس مزاج کا حامل ہوں، تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ میں ایک راست باز خدا ہوں، جلتا ہوا سورج ہوں، بھڑکتا ہوا شعلہ ہوں، اور سب میری عبادت کریں جو ایک حقیقی خدا ہے، تاکہ وہ میرا حقیقی چہرہ دیکھ سکیں۔ میں نہ صرف بنی اسرائیل کا خدا ہوں، اور میں نہ صرف خلاصی دہندہ ہوں، میں آسمانوں اور زمین اور سمندروں کی تمام مخلوقات کا خدا ہوں۔ قادر مطلق خدا کا کلام ان ناموں کی وضاحت کرتا ہے جو خدا ہر دور میں اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے ناموں کے ارد گرد سچائی کے اسراروں کی بھی۔ خدا کا نام دور اور اس کے کام کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس کا ہر نام اس کام کا نمائندہ ہے جو وہ اس دور میں کر رہا ہے۔ پر فرق نہیں پڑتا کہ خدا کا نام یا کام کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا جوہر کبھی نہیں بدلتا۔ خدا ہمیشہ خدا ہے۔ خدا نے قانون کے دور میں یہوہ کے نام سے کام کیا،
قانون کا اجرا اور زمین پر بنی نوع انسان کی زندگیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے کہ گناہ کیا ہے اور یہوہ خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ فضل کے دور میں خدا کی روح ابن آدم کے طور پر جسم میں ملبوس تھی۔ اس نے سچائیوں کا اظہار اور یسوع کے نام سے خلاصی کا کام کیا، آخر مصلوب ہوا اور نوع انسانی کے گناہ کی قربانی بن گیا، ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی دلا کر۔ اب آخری ایام میں خدا نے دوبارہ تجسیم اختیار کی اور قادر مطلق خدا کے نام سے عدالت کا کام کر رہا ہے، نوع انسانی کی عدالت اور اسے پاک کرنے کے لیے سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے، ہمیں مکمل طور پر گناہ اور شیطان کی قوتوں سے بچانے، نیز اس تاریک پرانی بری دنیا کا خاتمہ کر رہا ہے۔ وہ انسان کو ایک خوبصورت منزل کی طرف لے جائے گا۔ اس طرح نوع انسانی کو بچانے کے لیے خدا کا 6000 سالہ انتظامی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ خدا کے کام کے حقائق ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہوہ، یسوع اور قادر مطلق خدا تینوں نام 3 مختلف مراحل میں نوع انسانی کو بچانے کے لیے خدا کے کام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ خدا کا نام اور کام بدل رہا ہے، پر خدا کا جوہر نہیں بدلتا۔ خدا کا مزاج اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ وہ واحد خدا ہے جو نوع انسانی کی رہنمائی، خلاصی اور مکمل طور پر تطہیر کرتا اور بچاتا ہے۔ جب ہم قانون کے دور میں عہد نامہ قدیم میں یہوہ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، فضل کے دور میں خداوند یسوع کے کلام کو، اور اب بادشاہی کے دور میں قادر مطلق خدا کے کلام کو، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچائیاں مکمل طور پر ایک ہی روح سے ہیں اور ایک ہی روح کے بیانات ہیں، کیونکہ مختلف ادوار میں خدا کے سب کلمات اس کی محبت اور راست باز مزاج پر مشتمل ہیں۔ جو کچھ خدا کے پاس تھا اور ہے، وہ ان کے اندر موجود ہے۔ خدا کی محبت، خدا کا مزاج اور اس کے پاس جو تھا اور ہے، یہ سب ایک ہی سچے خدا کا جوہر اور اسی کی ملکیت اور وجود کو تشکیل دیتے ہیں۔ فضل کے دور میں خداوند یسوع کا ارشاد سننا بالکل ایسا ہی تھا جیسے یہوہ خدا کی آواز کو سننا۔ جب ہم قادر مطلق خدا کا کلام سنتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے خداوند یسوع ذاتی طور پر ہم سے بات کر رہا ہے اور یہوہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کے کام کے تینوں مراحل ایک ہی خدا کی طرف سے سر انجام دیے گئے۔ خدا کا نام بدل جاتا ہے، لیکن اس کا جوہر، جو کچھ اس کے پاس تھا اور ہے، اور وہ راست باز مزاج جس کا وہ اظہار کرتا ہے، ذرا سا بھی تبدیلی کے بغیر ایک ہی ہے۔ قادر مطلق خدا کے آج والے تمام کام خداوند یسوع کے کام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ خلاصی کے کام کی بنیاد پر قائم کردہ کام کا ایک مرحلہ ہے جو گہرا اور زیادہ بلند ہے، نوع انسانی کو مکمل صاف کرنے اور بچانے کا کام۔ قادر مطلق خدا نے سچائیوں کا بکثرت اظہار کیا ہے، نہ صرف انجیل کے اسرار کو ظاہر کیا ہے، بلکہ بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے خدا کے 6000 سالہ انتظامی منصوبے کے اسرار کو بھی بے نقاب کیا۔ جیسے اس کے انتظامی کام میں خدا کے مقاصد، خدا کس طرح انسان کو بچانے کے لیے 3 مراحل میں کام کرتا ہے، اور تجسیمات کے اسرار، کس طرح خدا نوع انسانی کو پاک کر کے انصاف کرتا اور بچاتا ہے، کیسے ہر قسم کے شخص کے انجام اور منزل کا تعین ہوتا ہے، کس طرح مسیح کی بادشاہی زمین پر قائم کی جاتی ہے، اور بہت کچھ۔ خدا انسان کی شیطانی بدعنوانی کی سچائی بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ انسان کی شیطانی خدا مخالف فطرت کی عدالت کرتا ہے، اور وہ سچائیاں بھی واضح کرتا ہے جنہیں نوع انسانی عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے، ہمیں اپنی بدعنوانی کو ختم کرنے اور مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے عملی راستے فراہم کرتا ہے۔ قادر مطلق خدا جو سچائیاں ظاہر کرتا ہے، وہ ہیں جن کی انسان کو پاک ہونے اور مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور خداوند یسوع کی پیشن گوئی کو پورا کرتی ہیں۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ آخری ایام میں قادر مطلق خدا کا عدالت کا کام نوع انسانی کو پوری طرح سے بچاتا ہے، اور ان لوگوں کو جنہیں خدا نے بچانے کے لیے طے کیا ہوا ہے اس کی حضور پیش کرتا ہے، تاکہ انہیں عدالت اور سزا کے ذریعے پاک صاف کیا جائے۔ وہ آفات سے پہلے ہی فاتحین کے ایک گروہ کی تکمیل کر چکا ہے۔ اب بڑی بڑی آفات کا آغاز ہو چکا ہے اور جزا و سزا کا کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ سب جو خدا مخالف اور شیطان کے پیروکار ہیں تباہ ہو جائیں گے۔
جبکہ وہ لوگ جو خدا کی عدالت کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، خدا ان کی حفاظت کرے گا اور وہ آفات میں سلامت رہیں گے۔ آفات کے بعد مسیح کی بادشاہی زمین پر ظاہر ہوگی۔ وہی سے ان تمام پیشن گوئیوں کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ ہیلیلویا! اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ قادر مطلق خدا نے بکثرت سچ کا اظہار کرتے ایسا عظیم کام حاصل کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کی مجسم روح ہے جو ابن آدم کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یسوع نہیں کہلاتا ہے، نہ ہی وہ یہودی خداوند یسوع کی صورت میں ہے، لیکن قادر مطلق خدا کی روح خداوند یسوع کی روح ہے۔ وہ خداوند یسوع ہے جو واپس آیا ہے۔ قادر مطلق خدا، خداوند یسوع اور یہوہ سب ایک خدا ہیں۔ غور و فکر کے بعد آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قادر مطلق خدا پر ایمان لانا خداوند کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ قادر مطلق خدا کا استقبال خداوند کا استقبال ہے، میمنے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور خدا کے سامنے پیش کیے جانے پر۔ مذہبی دنیا میں بہت سے لوگ اب بھی لغوی کلام سے چمٹے ہوئے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے اس کے بادل پر اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور قادر مطلق خدا کے آخری ایام کے کام کی تحقیق سے انکاری ہیں۔ چاہے وہ جتنی بھی سچائیوں کا اظہار کرے، وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ خدا کی روح کی طرف سے ہے، کہ یہ اظہار اور کام خداوند یسوع کی روح کا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس سچائی لانے والے قادر مطلق خدا کی مذمت کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ وہی غلطی نہیں کر رہے جو فریسیوں نے کی تھی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع سے عقیدت ہے، لیکن خداوند یسوع نے ان کو بدکار قرار دیا۔ خداوند یسوع نے کہا، اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اور اس طرح خداوند انہیں ختم کر دے گا۔ خلاصے کے لیے قادر مطلق خدا کے مزید کلام کو پڑھتے ہیں۔ آخری زمانے کا مسیح زندگی لائے گا، اور سچائی کا دیرپا اور جاویداں طریقہ لائے گا۔ یہ وہ سچا راستہ ہے جس سے بشر زندگی حاصل کرتا ہے، اور یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے بشر خدا کو جانے گا اور اس سے توثیق پائے گا۔ اگر تو آخری زمانے کے مسیح کے فراہم کردہ طرز زندگی کی جستجو نہیں کرتا، تو تجھے کبھی یسوع کی تائید حاصل نہیں ہو سکے گی، اور تو آسمانوں کی بادشاہی کے دروازے سے داخل ہونے کا کبھی اہل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تو صرف ایک کٹ پتلی اور تاریخ کا قیدی رہے گا۔ جو لوگ ضابطوں، حروف اور تاریخ کے طوق میں جکڑے جاتے ہیں، وہ کبھی زندگی حاصل نہ کر پائیں گے، اور نہ ہی دائمی زندگی کا راستہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس صرف وہ گدلا پانی ہے جو ہزاروں سال سے رکا ہوا ہے، نہ کہ زندگی کا وہ پانی جو تخت سے بہتا ہے۔ وہ جن تک زندگی کا پانی نہیں پہنچتا، وہ ہمیشہ لاشیں، شیطان کے کھلونے اور دوزخ کے بیٹے رہیں گے۔
پھر وہ خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر تو صرف ماضی سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، صرف جامد رہ کر چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جمود تبدیل کرنے اور تاریخ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کیا تو ہمیشہ خدا کے خلاف نہیں رہے گا؟ خدا کے کام کے مراحل بہت پھیلے ہوئے ہیں اور زبردست ہیں، جیسے لہریں اور گرجتی بجلی۔ پھر بھی تو بس بیٹھ کر کاہلی سے تباہی کا انتظار کرتا ہے، اپنی حماقت تھام کر کچھ نہیں کر رہا۔ اس طرح تو کچھ ایسا کیسا بن سکتا ہے جو مینڈھے کے نقش قدم پر چلے؟ تو جس خدا کو خدا کے طور پر دیکھتا ہے، اس کا جواز کیسے پیش کرے گا جو ہمیشہ نیا اور کبھی پرانا نہیں ہوتا؟ اور تیری خستہ حال کتابوں کے الفاظ تجھے نئے دور میں کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ وہ خدا کے کاموں کے نقش قدم کی جستجو کی طرف تیری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اور تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ تیرے ہاتھوں میں جو خطوط ہیں وہ عارضی سکون تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن طرز زندگی فراہم کرنے والی سچائیاں فراہم نہیں کر سکتے۔ تو جو صحیفے پڑھتا ہے وہ صرف تیری زبان کو تقویت دے سکتے ہیں، اور وہ فلسفے کے الفاظ نہیں ہیں جو تجھے انسانی زندگی کے متعلق جاننے میں مدد دے سکیں، نہ ہی وہ راستے جو تجھے کمال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ تضادات تجھے غور و فکر کی بنیاد فراہم نہیں کرتے؟ کیا یہ تجھے اندر موجود رازوں کا ادراک نہیں دیتا؟ کیا تو اپنے طور پر خدا سے ملنے کے لیے جنت میں جانے کے قابل ہے؟ خدا کی آمد کے بغیر کیا تو خدا کے ساتھ خاندان والی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے اپنے آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ کیا تو اب بھی محو خواب ہے؟ پھر میری تجویز ہے کہ تو خواب دیکھنا چھوڑ دے اور دیکھ کہ اب کون کام کر رہا ہے۔ دیکھ کہ آخری زمانے میں بشر کو بچانے کا کام کون کر رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تو کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سچے ایمان کی تلاش کی عملی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آپ سے اگلی بار ملتے ہیں۔